कार में बैठ के उस होटल पे आ गए। फिर उसने कहा, यूसुफ साहब, मैं अभी आपको जन्नत की सैर करवाती हूँ, फिर यहाँ से चल के आप कार के पेपर साइन कर लीजिएगा और फिर मुझे कुछ शॉपिंग के पैसे भी दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। और फिर हमने होटल से एक रूम बुक करवाया और फिर हमने उस रूम की चाबी ली। दोनों फिर हम उस रूम में दाखिल हुए। उस रूम में एक बेड बिछा हुआ था और एक साइड पे खिड़की लगी हुई थी। फिर मैंने रुखसाना से कहा, रुखसाना, कहीं इस रूम में कैमरा तो नहीं लगा हुआ, ये ख्याल करना। फिर वो कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं इस रूम में आती रहती हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ इस होटल में कैमरे नहीं होते, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता और तुम यहाँ किस काम से आती रहती हो? अब ये सवाल पूछते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा परेशान हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा राज? मैं राज रखूँगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ, असल में जिस किस्म की नौकरी कर रही हूँ इसमें यह सब कुछ करना आम सी बात है, वरना मैं टारगेट पूरे नहीं कर सकती। मुझे क्लाइंट को खुश करना पड़ता है, जबकि जाके वो मुझसे गाड़ी लेते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था कि शायद रुखसाना ये ऑफ़र सिर्फ मुझे ही करवा रही है, लेकिन वो बता रही थी कि उसका यही काम है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, ऐसी नौकरी का फ़ायदा है? कहने को तो तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन असल में ये गलत काम है। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जिस जॉब पे भी जाती मेरे साथ यही होता। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? उसके अलावा भी तो जॉब की है। उसने कहा, हाँ, मैंने 2-3 जॉब और भी की हैं। वो जो भी मुझसे चली इसी वजह से गई कि मुझसे लोग डिमांड करते थे और मैंने जिसकी डिमांड नहीं मानी फिर वो मुझे नौकरी से निकाल देता और बिलाखिर तंग आके मैंने ये कदम उठाया। फिर मैंने कहा कि कब तक ऐसा काम करोगे? अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे किसी महीने टारगेट पूरे ना हो तो फिर वो कहने लगी, वो महीने मेरे चौक का आखिरी महीना होगा। फिर मैंने के रुखसाना, तुम्हारा शौहर क्या करता है? वो कहने लगी, वो पहले बैंक मैनेजर था, फिर एक बैंक में बड़ा घपला हुआ, इल्ज़ाम में मेरे शौहर पे लगा, इसलिए उसका सारा रास लग गया और आजकल वो घर पे फारग होता है। फिर मैंने कहा, रुखसाना, तुम्हारे शौहर को अभी तो पता होगा इस काम का, क्योंकि बैंक मैनेजर रह चुका है, वो तुम्हें इजाज़त देता है ऐसी जॉब की। फिर वो कहने लगी कि मेरे शौहर को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए मेरा शौहर भी खामोश है। ये माशरे का एक नया रूप देख रहा था जो आज से पहले मेरे सामने नहीं आया था, क्योंकि मैं गांव की ज़िंदगी गुजारने वाला एक छोटा सा इंसान था। मुझे ये नहीं पता था कि शहर में इस तरह के काम भी होते हैं। फिर मैंने उससे कहा, मैं एक सुपर स्टोर बना रहा हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ लड़के दोनों काम करेंगे। अगर तुम चाहो तो कराची चल सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ अपने स्टोर पे अच्छे ओहदे पर नौकरी दे दूँगा। फिर वो कहने लगी, चले ठीक है, आप जाएं, पहले स्टोर ओपन कीजिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मुझे सैलरी भी बता देना, मैं अपने शौहर से मशवरा कर लूँगी, अगर हमें अच्छा लगेगी तो हम भी कराची आ जाएंगे। फिर वो कहने लगी, यूसुफ साहब, जल्दी से अपना काम कीजिए, मुझे फ़ारग कीजिए ताकि हम वापसी बैंक चलें। फिर मैंने कहा, रुखसाना, जल्दी किस बात की है? आज तुम बैंक वाली गाड़ी भेज रही हो तो इनको बोल देना कि मैं क्लाइंट के साथ थी। कहने लगी, हाँ, ये बात तो ठीक है, बहरहाल फिर भी जल्दी करे। अब मैं जल्दी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने ये भी सोचा कि अपने भाई को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि जाए बस की टिकटें ले ले और फिर शाम को 6 बजे मुझे यहाँ से पिक कर ले। मेरे पास पूरे 3-4 घंटे थे और 3-4 घंटे में रुखसाना के साथ गुजारना चाहता था और यहाँ से बारी बार हम कराची चले जाएंगे। फिर मैंने अपने फ़ोन निकाला, अपने छोटे भाई काशिफ़ को कहा। मैंने कहा, काशिफ़, मैं ज़रा बैंक के काम में बिज़ी हूँ, तो तुम 6 बजे टिकटें करवा के मुझे यहाँ से पिक कर लेना और फिर अम्मी को बता देना कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा, हम यहीं बाहर ही बाहर से चले जाएंगे। फिर काशिफ़ कहने लगा, भाई, सब खैरियत तो है ना? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं नहीं, बस वो ज़रूरी कागजात हैं, वो बड़ी अमाउंट जमा कराई है ना, इसीलिए कुछ लिख पढ़त तो हो रही है। फिर वो कहने लगा, चले ठीक है भाई। अब मैं फ़ोन बंद करके कंफर्टेबल हो के बैठ गया। मैंने कहा, रुखसाना,
بتاؤ، سب سے پہلے تم نے کون سی جاب کی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر وہ کہنے لگی، پہلے تو میں جاب نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا شوہر ایک بینک مینیجر تھا۔ ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا، ہم لاہور میں رہتے تھے۔ پھر جب میرے شوہر پہ کرپشن کا الزام لگا، کافی عرصے ہم دونوں میاں بیوی گھر ہی بیٹھے رہے۔ بالآخر گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے ہم تنگ ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کو 1 روپیہ بھی نہیں بچا ہمارے پاس۔ پھر میں مجبور ہو کر میں نے ایک سہیلی کو بولا کہ مجھے ٹیچنگ کی جاب لگوا دے، کیونکہ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ پھر جب میں اس کے ساتھ اسکول کے گئی، وہاں کے پرنسپل نے میرا انٹرویو لیا اور انٹرویو میں ہی اس نے ڈائریکٹ بول دیا کہ مجھے خوش رکھنا پڑے گا جب بھی نوکری ملے گی، اور نوکری صرف 15,000 روپے ماہانہ کی تھی۔ میں نے اس پرنسپل کو بہت برا بھلا کہا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ اور اس پرنسپل نے مجھے دھکے دے کے اسکول سے نکال دیا۔ پھر میں گھر آئی۔ پھر میں نے بہت ساری جاب ڈھونڈی، کافی عرصہ جاب مجھے نہیں ملی۔ پھر بالآخر مجھے ایک اسٹیٹ ایجنسی پہ PA کی جاب مل گئی۔ وہ اسٹیٹ کا اونر تھا اور وہ بلڈر بھی تھا، اپنا گھر بنا کے بیچتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ اس کے اور کبھی کبھی میں ٹیلی فون بھی اٹھا لیتی، کلائنٹ کو کنونس کرتی پلاٹ لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے۔ اس کی نوکری، میری سیلری 30,000 روپے تھی۔ شروع کے 15 دن تو بہت اچھے چلے۔ پھر ایک دن اس آفس میں اور میرے سیٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس آفس میں اس دن کوئی نہیں آیا تھا، سب چھٹی پہ تھے۔ پھر اس نے مجھے بلایا، مجھے کہا کہ فلاں جگہ سیب رکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے آؤ اور کاٹ کے مجھے کھلاؤ۔ میں گئی، وہ سیب کاٹ کے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیے۔ اس نے کہا، پلیٹ میں نہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ پھر میں نے کہا، سر یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے کھا لیں؟ پھر وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں نوکری اس لیے نہیں دی کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ۔ شاباش، چپ چاپ مجھے سیب کھلاؤ۔ وہ چہرے پہ بیٹھا تھا اور مجھے کہا، سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے آفس کی ٹیبل پہ اور مجھے سیب کھلاؤ۔ پھر میں نے جب انکار کیا تو اس نے مجھے وہی دھمکی دی کہ چلو پھر میں تمہیں نوکری سے نکال دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلے اتنی سی بات ہے تو یہ تو میں کر لیتی ہوں۔ پھر میں سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گئی اور وہ چیئر پہ بیٹھا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کھلا رہی تھی اور پھر سیب کھاتے کھاتے اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے چھڑا لیا، اور پھر اتنے میں کوئی کسٹمر ہمارے آفس میں آ گیا اور میرا سیٹ اس کے ساتھ لگ گیا۔ پھر اسی طرح چلتا رہا۔ کافی عرصہ وہ مجھے عجیب عجیب سی فرمائشیں کرتا رہا جو مجبوراً مجھے پوری کرنا پڑتی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی، مجھے ایک فارم ہاؤس پہ لے گیا اس سائٹ کا وزٹ کروانے کے لیے۔ مجھے کہا، میں تمہیں یہ فارم ہاؤس دکھاتا ہوں اور پھر ہم نے اس کو سیل کرنا ہے، میں تمہیں ریٹ اور ساری ڈیٹیل بتا دوں گا، جو بھی فون آئے تو تم اس فارم ہاؤس کی ڈیٹیل ان کو بتاتی رہنا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں گئی تو فارم ہاؤس ایک ویران علاقے میں تھا۔ اس گاؤں میں ہم گاڑی کے اندر پارک کی۔ اس میں ایک سیٹ نے ملازم بھی رکھا ہوا تھا، جس نے دروازہ کھولا۔ اس ملازم کو سیٹ نے کچھ پیسے دیے، کہا کہ جاؤ گھر سے چکر لگا کے 2-3 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ جب اس نے اس کو 2-3 گھنٹے بولے، میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم تو سائٹ وزٹ کرنے آئے تھے اور وزٹ کرنے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن وہ اس کو 2-3 گھنٹے کہہ رہا تھا۔ اس ملازم کے قریب کے علاقے میں ہی گھر تھا۔ پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ سیٹ مجھے اوپر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنی ناجائز ڈیمانڈ ہے مجھے بتانا شروع کر دی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ زوردار طریقے سے مارا۔ میں وہیں فوراً فرش پہ گر گئی اور میں نے چپک کر اسے کہا، چاہے تم مجھے مار دو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی۔ پھر اس سیٹ نے مجھے 2 اور تھپڑ لگائے اور پھر وہیں سے مجھے بھگا دیا۔ میں وہاں سے کافی دیر پیدل چلتی رہی۔ بالآخر مجھے ایک چھوٹا سا چوک نظر آیا۔ پھر وہاں آ کے میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بھی میرا شوہر وہاں آ گیا اور مجھے پھر گھر لے آیا۔ ساری کہانی میں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ رخسانہ، یہ معاشرہ ہے، تم گھر نہیں چلاؤ، میں کچھ کر لوں گا۔ ایسی بات نہیں کہ میرے شوہر نے کوشش نہیں کی،
کیونکہ میرے شوہر پہ کرپشن کا الزام لگ گیا تھا، اس لیے اس کا کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر میرے شوہر نے ہار مان لی۔ پھر اس نے ایک جان پہچان والے کو کہہ کے مجھے ادھر بینک میں نوکری لگوا دی، اور اب یہی تمہارے سامنے ہے۔ کسٹمروں کو خوش کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مینیجر کو بھی، اور یہ شوہر میرے کو بھی پتہ ہے، وہ بھی مجبور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں اس کی یہ باتیں سن کے ایک دم شوق ہو گیا۔ یہ شہر میں کس طرح کے کام ہو رہے تھے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میری زندگی میں اس سے بڑے بڑے راز کھلنے والے تھے جو آگے چل کے آپ کو پتہ چلیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ جلدی کریں یوسف صاحب، اب تو آپ نے جو پوچھنا تھا میں آپ کو بتا دیا، مجھے فارغ کریں اور یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح رخسانہ، اصل میں اس کے ساتھ ابھی تک کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہتا تھا، اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی لاسٹ کتنے دن پہلے تم نے اور کس بندے کو خوش کیا؟ پھر وہ کہنے لگی چھوڑے یوسف صاحب، جانے دینا، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، بس اس کے بعد پھر اپنا میچ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں واپسی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ 2 مہینے پہلے ہی میں نے ایک گاڑی سیل کی تھی، وہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ 2 بندے تھے اور بزنس میں بھی پارٹنر تھے، تو ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ خوش کیا تھا۔ بڑا دردناک ایکسپیرینس رہا وہ میرا، مجھے یہ اس کا واقعہ اچھا لگ رہا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا بتاؤ نا آگے کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں یوسف، سب چھوڑ دینا۔ پھر میں نے اس سے لالچ دیا، میں نے کہا میرے علاقے کے چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی گاڑی لینی تھی، اگر تم میرے ساتھ صحیح چلو گی تو میں ان کو بھی لے آؤں گا، ایک گاڑی وہ بھی لے لیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی تو اس میں کیا ہو گیا کہ وہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ان کو بھی تو خوش کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں اس کو جھوٹ بول رہا تھا، چودھری صاحب نے گاڑی تو نہیں لینی تھی، میں اس کو جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کے پیچھے اچھے سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ دونوں پارٹنر تھے اور مجھے انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، اور وہ دونوں ساری رات مجھے سکون نہیں لیں گے، بڑے بڑے طریقے سے کرتے رہے۔ میں نے کہا پھر صرف گاڑی لی یا کچھ اور بھی دیا؟ پھر وہ بتانے لگی کہ نہیں، گاڑی لی بھی اور پھر کچھ پیسے بھی مجھے دیے، اور ایک تو میرا کام سے اتنا خوش ہوا، وہ بعد میں کافی اصرار کرتا رہا مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن اس نے مجھے آئی فون گفٹ بھی کیا تھا، 13 پرو میکس۔ میں نے کہا واہ یار، یہ فون تو بہت مہنگا ہے، یہ فون تو گاؤں میں کسی کے پاس نہیں۔ وہ فون اس بینک والی کے پاس تھا۔ میں بھی ساکٹ ہو گیا تھا، واقعی یہ لڑکی امیر ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو کچھ اور ہی تھی۔ پھر میں نے کہا اس کو ملتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں دوسرے والے بندے کو آج بھی ملتی ہوں، کیونکہ وہ تھوڑا صحیح ہے، دیکھنے میں بھی تھوڑا خوبصورت ہے، اور وہ اتنا ظالم بھی نہیں، اور مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا رخسانہ ایک بات بتاؤ، جو بھی تمہیں باہر ملتا ہے، جس طرح تمہیں یہ فون ملا، پیسے لے کے جاتی ہو تو شوہر کو بتا دیتی ہوگی؟ پھر وہ کہنے لگی شروع میں بتاتی تھی، اب نہیں بتاتی، میرا شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے رخسانہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی داستان سن کے یقین کریں مجھے دل سے افسوس ہوا۔ میں کراچی جا کے اپنا سپر سٹور کھول رہا ہوں، تو میں آپ دونوں کو اپنے سٹور پہ نوکری دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی چلے ٹھیک ہے، وہ چودھری صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کو بھی لے آنا، اگر 2 گاڑیاں سیل ہو جائیں گی تو میرے مہینے 2 آرام سے گزر جائیں گے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ فکر ہو جائیں۔ اب گاڑی میں لینے والا تھا، لیکن میں نے ابھی تک گھر نہیں بتایا تھا، نہ امی کو اور نہ اپنے بھائی کو، اس لیے میں تھوڑا پریشان تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ لیکن اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی جس کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون کی طرف دیکھا تو میرے چھوٹے بھائی کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، میں نے کہا ہاں کاشف۔ وہ کہنے لگا بھائی امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا فون دو امی کو۔ پھر امی کہنے لگی یوسف تم گھر نہیں آؤ گے کیا؟ میں نے کہا ہاں، میں بینک کے کام میں تھوڑا بیزی ہوں، میں یہیں سے کراچی چلا جاؤں گا،
2 दिन वहाँ से सेट करूँगा और फिर आके सारी डिटेल आपको बता दूँगा। और फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप सब घर वालों के लिए खुशखबरी भी है, वो मैं आके बताऊँगा। मैं इस गाड़ी के बारे में अभी अम्मी को नहीं बता सकता था, पता नहीं वो मुझे मना ही ना कर दे। फिर मेरी अम्मी ने कहा चलो ठीक है, टाइम मिल जाए तो घर चक्कर लगा लेना। मैंने कहा ठीक है। अम्मी फिर रुखसाना कहने लगी, यूसुफ साहब आप तो लेट ही जाएंगे, अब मैं आपको अपना हुनर दिखाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके।